अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तासी। कि मेरा नहीं ख्याल बानी के एक्स पर बयान से मुज़ाकरात को कोई फ़र्क पड़ा है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर इन चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ता तो हमें भी कहा जाता कि आप मुज़ाकरात को छोड़ें। ऐसा नहीं है कि हमने अपनी पार्टी क़यादत के बगैर कमेटी तश्कील दे दी। हुकूमत की मर्जी से ही मुज़ाकरात हो रही हैं। किसके पास कितना इख्तियार, ये कहने वाली बात है, सबको पता है। इस कज़िये में पड़ने की क्या ज़रूरत है, जो है सबको मालूम है। नवाज शरीफ या वज़ीर आज़म कोई बयान दें तो मुज़ाकरात जारी नहीं रह सकते। सियासी मामलात का हल डायलॉग से चल सकता है, डेडलॉक से नहीं। उनका कहना था ख्वाजा आसिफ मुज़ाकरात के खिलाफ नहीं है। मुज़ाकरात के हवाले से उनकी राय है, हमारी कोशिश डायलॉग जारी रहने चाहिए। अपनी सोच के मुताबिक अपनी राय का इजहार हर सियासी कारकुन कर सकता है। बानी PTI का बयान तो मुज़ाकरात के खिलाफ नहीं होना चाहिए। PTI हमें जो तहरीरी मुतालबात देगी उनका जवाब भी दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से जरिए मसाइल का हल चाहती है। बानी PTI से मुलाकात के मुंतज़िर हैं। शेख वकास अकरम कहते हैं, हमें कहा गया स्पीकर ऑफिस की वजह से बानी से मुलाकात में ताख़ीर है। स्पीकर बैरून मुल्क से आएंगे तो मुलाकात हो जाएगी। स्पीकर वापस आ जाएंगे तो तीसरी नशिस्त का भी तय कर लिया जाएगा। PTI बड़ी सियासी जमात है, इख्तिलाफ राय हर पार्टी में होते हैं। शेर अफजल मरवत मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर नहीं, सलमान अकरम राजा मेंबर हैं। इख्तिलाफात पार्टी का अंदरूनी मामला है, पार्टी खुद इसको तय कर लेगी। शेख वकास अकरम ने कहा कि मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल चाहते हैं। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल कहते हैं, आज PTI का कंधा कोई और इस्तेमाल कर रहा है। PTI पाकिस्तान दुश्मन लॉबीज की आलाकार बनी हुई है। हमने PTI के झूठे मुकदमात का सामना किया। हमने झूठे मुकदमात की शिकायत अमरीकी ऐवानों UN फोरम पर नहीं की। दूसरों को कहते थे रसीदें दिखाओ, दूसरों से रसीदें मांगने वालों की अपनी रसीदें बोगस निकली। आज खुद NRO के लिए भीख मांग रहे हैं। PTI का कंधा कोई और इस्तेमाल कर रहा है। PTI किसी का आलाकार बनी हुई है और वो आलाकार पाकिस्तान दुश्मन लॉबीज है। PTI इन पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों का सबसे बड़ा असासा बनी हुई है, जो हर फोरम के ऊपर पाकिस्तान को बदनाम करने और पाकिस्तान को गजा और कश्मीर से बड़ा जुल्म का थिएटर साबित करने की कोशिश कर रही है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये सियासत बहुत काबिल मुज़म्मत है। हमने PTI के झूठे मुकदमों का सामना किया। अलीमा खान कहती हैं, साबिक वज़ीर आज़म ने कहा है अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, अपना केस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के पास लेकर जाएंगे। अलीमा खान का कहना था, बानी PTI डील करके नहीं, मुकदमात से सुरखरू होकर जेल से निकलेंगे। बानी PTI की बच्चों से बात कराई जाती है, नामौल से बिल देते हैं। ये रवैया टॉर्चर के जुमरे में आता है। उन्होंने मजीद कहा कि कोई अदालत हमारा केस सुनने को तैयार नहीं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उस पर बानी PTI खूब हंसे हैं। हमारी फैमिली को धमकियां दी जाती हैं, हमसे कहा गया AI से बनाई गई वीडियो निकाल लेंगे। कह के थक गए हैं कि मैं अपने सारे केसेस का सामना करके निकलूंगा। सनाउल्लाह ने कहा कि रीमा खान कहती हैं कि इमरान खान फोटो गोल्ड है। तुमको बताओ वो फोटो गोल्ड नहीं है, वो हीरा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा कीमती हीरा है। सनाउल्लाह कह रहे हैं कि रीमा खान PTI का कब्जा करने लगी है। ये और एस्टेब्लिशमेंट तो फिर एक माशाल्लाह पेज पे है। इमरान खान ने सलमान अकरम राजा को अपॉइंट किया और आज वो उन्होंने जेल में भी कहा कि सलमान, ये जो कभी कहते हैं कि जी जो लोग कहते हैं कि, और उन्होंने कहा है कि पार्टी के अंदर उन्होंने क्या डाले थे, क्या कहते हैं वो उन्होंने क्या, वो मोल्स या क्या कहते हैं वो डाले हुए हैं। तो हाँ, मोल्स का था ना मुझे, मेरे पार्टी हर सारी पार्टी में इन्फिल्ट्रेशन है। हाँ, इन्फिल्ट्रेशन है। उन्होंने कहा था पार्टी के अंदर इन्फिल्ट्रेशन है और इस वक्त उनको एक्टिव किया हुआ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि पीपल्स पार्टी को बंदर बांट में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा दे दिया गया। फैसल करीम पुंडी के पास करने को कुछ नहीं, इसलिए तनकीद करते हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने IMF को अहदाफ को 100% पूरा किया। सूबे पर 700 अरब रुपए का कर्जा है, 150 अरब का कर्जा 1 साल में उतार देंगे। उन्होंने कहा, कर्जे को अच्छी जगह पर लगाया जाए तो ये अच्छी पॉलिसी है। मुझ पर 4.25 करोड़ आवाम की जिम्मेदारी है। मुल्क की इंडस्ट्री तबाह कर दी गई, 2 मिलियन लोग मुल्क छोड़ कर गए।
مذاکرات کے ذریعے NRO لینے کی کوشش ہو رہی ہے. دباؤ کے تحت بانی PTI کی رہائی ہوئی تو یہ غلامی ہوگی. ایسے اقدام کو ہم مسترد کریں گے. لیگی رہنما جاوید لطیف کہتے ہیں حکومت پر عالمی قوتوں کا دباؤ ہے تبھی مذاکراتی کمیٹی بنائی گئی. کسی دباؤ کے تحت مذاکرات ہوں تو اس کا نتیجہ مثبت نہیں نکلتا. پاکستان کو ایسا استحکام نہیں چاہیے جو عالمی قوتوں کے ہاتھ میں ہو. عالمی قوتوں کو مداخلت کی دعوت دینے والوں کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. جاوید لطیف نے کہا کہ ایسا استحکام نہیں چاہیے جو عالمی قوتوں کے ہاتھ میں ہو. مزید کہا کہ عالمی قوتوں کو مداخلت کی دعوت دینے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. بیک ڈور چینل کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. علی امین گنڈاپور کا بطور وزیر اعلیٰ اداروں سے رابطہ رہتا ہے. PTI رہنما رؤف حسن کہتے ہیں مذاکرات میں تاخیر ہماری نہیں حکومت کی طرف سے ہے. مذاکراتی عمل سے ہی حکومت کی نیت کا پتہ چل جائے گا. جب مذاکرات کا عمل شروع ہوگا تو مسائل سلجھنے کی طرف جائیں گے. رؤف حسن نے کہا بانی PTI نے کہہ دیا مطالبات لکھ کر دیں. قیدیوں کی رہائی اور کمیشن فوری بن سکتا ہے. رؤف حسن نے کہا کہ مذاکرات میں تاخیر حکومت کے طرف سے کی جا رہی ہے اور مزید کہا کہ مذاکراتی عمل سے ہی حکومت کی نیت کا پتہ چل جائے گا. PIA کی پہلی فلائٹ 4.5 سال کے وقفے کے بعد پیرس پہنچ گئی. پیرس کے چارلس ڈی گال ایئرپورٹ پر مسافروں کا شاندار استقبال کیا گیا. PIA کے عملے، سفارتی حکام اور پاکستانی کمیونٹی کے افراد نے مسافروں کو خوش آمدید کہا اور انہیں گلدستے پیش کیے. PIA پروازوں کی پیرس کے لیے بحالی پر پاکستانی کمیونٹی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. ایئرپورٹ پر PIA کے عملے، سفارتی حکام اور پاکستانی کمیونٹی کے افراد نے مسافروں کا پرتپاک استقبال کیا. PIA کی پیرس کے لیے بحالی کی خوشی میں چارلس ڈی گال ایئرپورٹ پر کیک کاٹا گیا. PIA حکام نے اس موقع پر عزم ظاہر کیا کہ یہ بحالی دونوں ممالک کے درمیان سفری سہولیات کی بہتری کو بہتر بنائے گی. پیرس ایئرپورٹ پر کیک بھی کاٹا گیا. سفری سہولیات کو بہتر بنائیں گے. PIA کی پہلی فلائٹ 4.5 سال کے وقفے کے بعد پیرس پہنچ گئی. فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف اپیلوں پر سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی. جسٹس جمال مندوخیل نے ملٹری کورٹس کی سماعت اور اپیلوں کو بادی النظر میں میرٹ سے ماورا قرار دے دیا. فوجی عدالتوں میں فیصلہ لکھنے اور فیصلہ کرنے والے الگ افسر ہونے کا انکشاف. جسٹس جمال مندوخیل نے فوجی عدالت میں بیٹھے افسر کی قابلیت پر بھی سوال اٹھایا. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے کیس کی سماعت کی. سماعت کے آغاز پر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا ملٹری کورٹس میں ٹرائل کی طریقہ کار پر مطمئن کریں. آرمی ایکٹ کا اطلاق صرف فوج پر ہوتا ہے. فوجی افسران کو بنیادی حقوق انصاف ملتا ہے یا نہیں، سب کو مد نظر رکھیں گے. فوجی عدالتوں کے فیصلے کے خلاف اپیل ایک حد تک سنی جا سکتی ہے. اپیل میں صرف بدنیت دائر اختیار دیکھا جا سکتا ہے، میرٹس زیر بحث نہیں آ سکتے. جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ اس نقطے پر بھی وضاحت کریں کہ فوجی عدالت میں فیصلہ کون لکھتا ہے. میری معلومات کے مطابق کیس کوئی اور سنتا ہے اور سزا جزا کا فیصلہ کمانڈنگ افسر کرتا ہے. جس نے مقدمہ سنا ہی نہیں وہ سزا جزا کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ وکیل وزارت دفاع خواجہ حارث نے بتایا کہ آرمی ایکٹ اسپیشل قانون ہے اور اسپیشل قوانین کے شواہد اور ٹرائل کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے. فیصلہ لکھنے کے لیے جیک برانچ کی معاونت حاصل ہوتی ہے. جسٹس نعیم افغان نے کہا عام تاثر ہے کہ فوجی عدالت میں ٹرائل صرف سزا دینے کی حد تک ہوتا ہے. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا مجھے 34 سال اس شعبہ میں ہو گئے مگر پھر بھی خود کو مکمل نہیں سمجھتا. کیا اس آرمی افسر کو اتنا تجربہ اور عبور ہوتا ہے کہ سزائے موت تک سنا دی جاتی ہے؟ فوجی عدالت میں بیٹھا افسر اتنا پرفیکٹ ہوتا ہے کہ وہ اتنی سخت سزا کا تعین کر سکے. جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ خواجہ صاحب آپ نے مثال دی تھی کہ امریکہ میں بھی فوجی ٹرائل ہوئے. اگر کسی اور ملک میں ایسا ٹرائل ہوتا ہے تو جج کون ہوتا ہے؟ ملٹری کورٹس اپیلوں کے دوران طیارہ سازش کیس کا بھی تذکرہ. جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ ایک آرمی چیف کے طیارے کو ایئرپورٹ کی لائٹس بجھا کر کہا گیا ملک چھوڑ دو. اس واقعے میں تمام مسافروں کو خطرے میں ڈالا گیا اور اس ایک واقعے کے باعث ملک میں مارشل لا لگ گیا. سازش کیس کا ٹرائل فوجی عدالت میں نہیں چلا. خواجہ حارث نے بتایا کہ جو بندہ جہاز میں موجود نہیں تھا وہ ہائی جیک کیسے کر سکتا تھا؟ ہائی جیکنگ آرمی ایکٹ میں درج جرم نہیں، اس لیے وہ ٹرائل فوجی عدالت میں نہیں چل سکتا تھا. جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ اگر ہائی جیک جنگی یا فوجی طیارے کو کیا جائے پھر ٹرائل کہاں چلے گا؟ عدالتی استفسار پر خواجہ حارث نے بتایا کہ آرمی ایکٹ صرف ان افراد پر لاگو ہوتا ہے جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ
ایکٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہوں۔ ہر دہشت گرد پر بھی آرمی ایکٹ کا اطلاق نہیں ہوتا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے استفسار کیا، کیا فوجی عدالتوں نے 9 مئی کے ٹرائل انہی ایف آئی آرز کی روشنی میں کیا جو تھانوں میں درج ہوئی تھی؟ تعزیرات پاکستان اور اے ٹی اے کے تحت درج مقدمات پر کارروائی فوجی عدالت کیسے کر سکتی ہے؟ جو 3 ایف آئی آرز کی کاپی ہمیں دی گئی ہے، ان میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعات نہیں ہیں۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث کے دلائل آج بھی مکمل نہ ہوئے۔ آئینی بینچ نے سماعت پیر تک ملتوی کر دی۔ جعلی ڈگری کیس میں سینئر سول جج گلگت نے سابق وزیر اعلیٰ خالد خورشید کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عدالت نے ڈی آئی جی گلگت کو خالد خورشید کو گرفتار کر کے اگلی پیشی میں عدالت پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ خالد خورشید پر جعلی ڈگری رکھنے اور جعلی ڈگری کی بنیاد پر وکالتی لائسنس بنوانے اور پریکٹس کرنے کی بنیاد پر سٹی تھانہ گلگت میں مقدمہ درج کرنے کی درخواست دائر کی گئی تھی۔ چیف کورٹ گلگت بلتستان نے خالد خورشید پر دیگر کیسز بنانے سے استثنا دیا تھا۔ سپریم ایپلیٹ کورٹ گلگت بلتستان نے استثنا ختم کر دیا۔ خالد خورشید نے ضمانت قبل از گرفتاری حاصل کی تھی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس میں ایک گواہ پر جرحہ مکمل، جبکہ استغاثہ کے 5ویں گواہ کا بیان ریکارڈ کر دیا گیا۔ کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں اسپیشل جج سینٹرل نے کی۔ کیبنٹ ڈویژن کے ڈیپٹی ڈائریکٹر کوارڈینیشن محمد احد پر بانی پی ٹی آئی کے وکیل حسین فیصل مفتی نے جرحہ کی۔ استغاثہ کے گواہ طلعت کا بیان بھی ریکارڈ کیا گیا۔ بشرا بی بی اور ان کے وکلاء عدالت پیش نہ ہوئے، جس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے وکلاء کو آئندہ سماعت پر گواہ پر جرحہ مکمل نہ کرنے کی صورت میں تعدیبی کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ آئندہ سماعت پر مجموعی طور پر مزید 5 گواہان کا بیان ریکارڈ کرانے کے لیے 14 جنوری کو طلب کر لیا گیا۔ ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن ریفرنس احتساب عدالت لاہور نے چوہدری پرویز الہی پر فرد جرم عائد کرنے کا تحریری حکم جاری کر دیا۔ ایک صفحے کے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ پرویز الہی نے عدالت کو بتایا کہ وہ قصوروار نہیں ہے۔ پرویز الہی نے ٹرائل کا سامنا کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چوہدری پرویز الہی نے مستقل حاضری معافی کے لیے درخواست دائر کر رکھی ہے۔ اس درخواست پر حکام آئندہ سماعت پر جواب جمع کرا دے۔ عدالت نے گواہان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے مزید سماعت 21 جنوری تک ملتوی کر دی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی پی آئی اے کی یورپ کے لیے پروازوں کی بحالی پر عوام کو مبارکباد۔ کہا، بیرون ملک مقیم پاکستانی براہ راست پروازوں سے مستفید ہو سکیں گے۔ پروازوں کی بندش سے قومی ایئر لائن کو اربوں ڈالر کا نقصان اور اس کی ساکھ متاثر ہوئی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافے پر بھی قوم کو مبارکباد دی۔ کہا، دسمبر 2024 تک 3.1 بلین ڈالر ترسیلات زر وصول ہوئیں، جو کہ نومبر 2024 سے 5.6% زیادہ ہیں۔ دسمبر 2023 سے دسمبر 2024 تک ترسیلات زر میں 29.3% کا اضافہ ریکارڈ ہوا ہے۔ ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافہ ہمارے بیرون ملک پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کے ملک و قوم کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کے آہنی عزم کی سند ہے۔ ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافے سے ملکی معیشت کا پہیہ جام کرنے کا نعرہ لگانے والوں کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ پاکستان معاشی استحکام کے بعد معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے۔ حکومت پاکستان ملکی ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی خیریت دریافت کرنے ان کی رہائش گاہ پہنچ گئے۔ وزیر داخلہ نے مولانا فضل الرحمان کی صحت کے حوالے سے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خیبر پختونخوا خصوصاً کرم قیام امن کے لیے اقدامات پر بھی گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے امدادی اشیاء کے قافلوں کی پارا چنار آمد پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر داخلہ نے بتایا، کرم قیام امن کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا گیا ہے۔ بعض عناصر نے جان بوجھ کر کرم ایشو کو غلط رنگ دیا۔ صورتحال کی بہتری کے لیے گرینڈ جرگے کی مخلصانہ کاوشوں کو سراہتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ سے متعلق شیر افضل مروت کے بیان پر بیرسٹر گوہر کا رد عمل۔ سلمان اکرم راجہ کی تقرری براہ راست بانی پی ٹی آئی نے کی ہے۔ سلمان اکرم کی بطور سیکرٹری جنرل تقرری پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایات پر پارٹی آئین کا ہوتا ہے۔ مذاکراتی اور سیاسی کمیٹی کے ارکان کے علاوہ مذاکرات پر رائے ذاتی تصور ہوگی۔ سلمان اکرم راجہ کی تقرری براہ راست بانی پی ٹی آئی نے کی ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایات پر پارٹی کا آئین ہوتا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ مذاکراتی اور سیاسی کمیٹی کے ارکان کے علاوہ مذاکرات پر رائے ذاتی طور پر ہوتی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ پنجاب گڈ گورننس، میرٹ اور کارکردگی میں تمام صوبوں سے لیڈ کر رہا ہے۔ اب جعلی پیری مریدی کا کاروبار چلانے والوں کے بچے بھی مریم نواز کو تانے دیں گے۔ عظمہ بخاری کا کہنا تھا کہ مریم نواز پنجاب کا پیسہ وفاق پر چڑھائی کے لیے نہیں، عوام پر خرچ نہیں کر رہی۔ وہ لوگوں کو اسکالرشپ، گرین ٹریکٹر، لائف سٹاک کارڈ دے رہی ہیں۔
ایک جماعت ایک صوبے میں 16 سال سے جبکہ دوسری 12 سال سے اقتدار میں ہے، مگر جب ان دونوں سے کارکردگی پوچھیں تو مظلومیت کارڈ اور ذاتیات کارڈ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ شہباز شریف اور مریم نواز کی انتھک محنت سے لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں آئی ہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا مریم نواز کے بیان پر رد عمل، کہا بانی پی ٹی آئی شریف خاندان کے اعصاب پر سوار ہیں، شریف خاندان کو خواب میں بھی بانی پی ٹی آئی نظر آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مریم نواز کو عوامی مسائل پر توجہ دینی چاہیے کیونکہ پنجاب کا پیسہ عوام پر خرچ ہونے کے بجائے لندن منتقل ہو رہا ہے، جبکہ خیبر پختونخوا میں عوام کا پیسہ عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ ہو رہا ہے۔ خیبر پختونخوا پہلا قرض اتارنے والا صوبہ بن گیا۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ چچا اور بھتیجی دونوں وفاقی اور صوبائی خزانے کو لوٹنے میں مصروف ہیں۔ جو لیڈر سر درد کے علاج کے لیے بھی لندن جاتا ہو وہ عوام کے لیے کیا کرے گا؟ مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر افنان اللہ خان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے بیانات مذاکرات پر اثر انداز ہوں گے۔ ہم مذاکرات کر رہے ہیں، کوئی ایسا ٹویٹ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے معاملہ اور ماحول خراب ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی والے سنجیدگی سے معاملے کو لیں گے تو معاملہ آگے چلے گا۔ پی ٹی آئی کو مطالبات لکھ کے دے دینا چاہیے، ورنہ بات ایک ہوتی ہے اور بیانیہ اور بن رہا ہوتا ہے۔ وہ اے بی این نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے۔ تو ایک چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ انہوں نے کیا کہا اور ہم نے کیا کہا، ہم بھی لکھ کے دے دیں گے۔ میرے خیال ہے اگر وہ سنجیدگی سے معاملے کو لیں گے تو معاملہ آگے چلے گا، ورنہ آگے چلے گا نہیں۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ ان کو لکھ کے دے دینا چاہیے، کیونکہ لکھ کے دینے کا فائدہ یہ ہے کہ کل کو ہم کچھ کہیں گے یہ کہا تھا، وہ کچھ اور کہیں گے کچھ اور کہا تھا، تو ایک چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ انہوں نے کیا کہا اور ہم نے کیا کہا، ہم بھی لکھ کے دے دیں گے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر مائنڈفل ہونا چاہیے پی ٹی آئی کو کہ اس طرح کے کام نہ کرے اگر وہ چاہتے ہیں مذاکرات کامیاب ہوں، ورنہ پھر یہ ہے کہ یہی سمجھا جائے گا کہ وہ خود ہی نہیں چاہتے۔ رہنما پی ٹی آئی شوکت یوسف زئی کا کہنا ہے کہ شیر افضل مروت اور سلمان اکرم راجہ کی میڈیا پر لفظی جنگ دیکھ کر افسوس ہوا۔ سینئر لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پارٹی کے اندر ڈسپلن قائم کرے۔ شوکت علی یوسف زئی نے کہا کہ حکومت کے ساتھ تحریک انصاف کے مذاکرات کا تیسرا دور شاید آخری ہو۔ حکومت کا رویہ سنجیدہ نہیں ہے اور حکومت اب بیک فٹ پر جا رہی ہے۔ دراصل پی ٹی آئی نے مذاکرات کر کے حکومت کو ایکسپوز کر دیا۔ ملک میں امن و امان، رول آف لا اور سیاسی استحکام نہ ہو تو کون پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرے گا؟ سینئر لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پارٹی ڈسپلن قائم کرے۔ شوکت یوسف زئی نے کہا کہ حکومت اور تحریک انصاف مذاکرات کا تیسرا دور شاید آخری ہو۔ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں، حکومت کی طرف سے ان مذاکرات کو این آر او کا رنگ دینا انتہائی افسوسناک ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف یہ مذاکرات ملک کو معاشی دلدل اور سیاسی بحران سے نکالنے کے لیے کر رہی ہے۔ اب تک جو مذاکراتی کمیٹی کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہ دینا، اس سے حکومت کی بدنیتی ظاہر کرتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ملتان یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دورہ، یونیورسٹی میں گرلز ہاسٹل کا سنگ بنیاد رکھا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ملتان یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے مختلف شعبوں کا بھی معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے مسٹ یونیورسٹی میں جدید گوگل کلاس رومز، ڈیجیٹل لائبریری کا بھی وزٹ کیا۔ گرلز ہاسٹل میں 119 کمرے بنائے جائیں گے۔ گرلز ہاسٹل میں میس ہال، جیمنزم، تفریحی لاؤنج بھی ہوں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا نے صوبے کی 23 جامعات کی سینٹ اور سینڈیکیٹ ممبران کی نامزدگی کر دی۔ ایم یو ای ٹی اور زرعی یونیورسٹی سمیت صوبے کی مختلف جامعات کی سینٹ اور سینڈیکیٹ کی نامزدگیاں کی گئیں۔ یونیورسٹی آف انجینئرنگ کی سینڈیکیٹ اور سلیکشن بورڈ کے لیے انجینئر شاکر اللہ، عرب لیاقت اور سید اشفاق حسین کے نام شامل ہیں۔ زرعی یونیورسٹی کے لیے پروفیسر ڈاکٹر لیاقت، انجینئر سیار محمد اور سید احمد خلیل۔ صوابی یونیورسٹی سینٹ اور بورڈ ممبران میں داؤد جان، جاوید اقبال ایڈوکیٹ اور صفدر علی ایڈوکیٹ، گوہر انقلابی اور علی خان۔ یونیورسٹی سائنس آف ٹیکنالوجی بنوں کے لیے عامر خان، ڈاکٹر ایاز اور عالم زیب شامل ہیں۔ یونیورسٹی معاملات پر گورنر خیبر پختونخوا اور صوبائی حکومت ایک بار پھر آمنے سامنے۔ صوبائی وزیر برائے اعلیٰ تعلیم مینا خان آفریدی نے گورنر کے اقدام کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دے دیا۔ کہا آرٹیکل 105 کے تحت گورنر صرف صوبائی حکومت اور وزیر اعلیٰ کی سفارش پر اقدام کرے گا۔ وزیر اعلیٰ یا صوبائی حکومت نے ایسی کوئی سمری ارسال نہیں کی، لہٰذا جامعات سے متعلق گورنر کا اعلامیہ صرف کاغذ اور سیاہی کا ضیاع ہے۔ گورنر صرف صوبائی حکومت اور وزیر اعلیٰ کی سفارش پر اقدام کر سکتے ہیں۔
مجھے جو ہے مختلف یونیورسٹیز اور مختلف لوگوں سے شکایتیں آ رہی ہیں کہ یہ گورنر صاحب کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن ہوا ہے کہ جس میں گورنر صاحب نے مختلف یونیورسٹیز کے سینٹ اور سنڈیکیٹ کے ممبرز گورنر ہاؤس سے نوٹیفائی کیے ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. آئین کے آرٹیکل 105 کے انڈر گورنر وہ پروونشل گورنمنٹ کیبنٹ یا سی ایم کے ایڈوائز کے مطابق جو ہے وہ پرفارم کرے گا. تو سی ایم صاحب کی طرف سے ان جو نوٹیفیکیشن ہوا یا اس میں کوئی ایڈوائز نہیں گیا, کوئی سمری نہیں گئی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدارہ اس ہائر ایجوکیشن کے اوپر رحم کا ہے اور یہ غیر قانونی نوٹیفیکیشن جو ہے یہ نہ نکالے. کراچی سے تفریق اور تعصب کو ختم کرنا چاہتے ہیں. میئر کراچی مرتضی وہاب کی پھولوں کی نمائش کے افتتاح کے موقع پر گفتگو. کہا جو شہر علم و دانش کا شہر تھا وہ ٹی ٹی اور بوری بند لاشوں کا شہر بنا. ہم شہر میں پھول متعارف کرانا چاہتے ہیں. ہم نے پھول رکھے ہیں, آپ آ کر پھولوں کے ساتھ بیٹھیں, ٹک ٹاک بنائیں, کراچی کا مثبت امیج دنیا کے سامنے لے کر آئیں. شہر بدقسمتی کے ساتھ جو کہ علم و دانش کا شہر تھا وہ شہر ٹی ٹی کا شہر ہو گیا, وہ شہر بوری بند لاشوں کا ہو گیا. ایک بار پھر ان پھولوں کو اس شہر میں متعارف کرائیں, اپنے پارکس پلے گراؤنڈز کو ہم لوگ اون کریں تاکہ عوام یہاں پر آ سکے, انجوائے کر سکے اور کھلی فضا میں سانس لے سکے. یہ جو پھولوں کی نمائش ہے, یہ جو فلاور شو ہے, یہ آج جمعے سے لے کے ہفتہ اتوار تک جاری رہے گا. رات کو بھی لوگ آ سکتے ہیں, آئے تصاویر کھینچیں, کھلی فضا میں سانس لیں, ٹک ٹاک شک ٹاک بنائیں, انجوائے کریں اور کہیں یہ ہے ہمارا کراچی. وزیراعظم آزاد کشمیر چوہدری انوار الحق کا کہنا تھا ہمیں اپنے ازلی دشمن بھارت سے چوکنا رہنا ہوگا. بھارت کئی گنا بڑا ملک ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ جہادی کلچر بنیادی طور پر دفاع کا حق ہے جس کے لیے آزاد کشمیر کے ہر نوجوان کو عسکری تربیت حاصل کرنی چاہیے. وزیراعظم آزاد کشمیر کا کہنا تھا کہ سیلف ڈیفنس ہمارا حق ہے, اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے. عوام آزاد کشمیر اور عوام میں پاکستان مسلح افواج پاکستان کی پشت پر کھڑے ہیں, پاک فوج کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. جہادی کلچر بنیادی طور پر دفاع کا حق ہے جس کے لیے آزاد کشمیر کے ہر نوجوان کو عسکری تربیت حاصل کرنی چاہیے. جہاد کے حوالے سے معذرت خواہانہ رویہ اپنانے کی ضرورت نہیں. تحریک آزادی کشمیر کو موجودہ بیس کیمپ کی حکومت نے ترجیح اول رکھا ہے. پارا چنار ضلع کرم میں بالش خیل چیک پوسٹ پر پولیس کی بختر بند گاڑی پر خارکلی کے قریب علاقے سے فائرنگ کی گئی جس پر پولیس نے بھی جوابی فائرنگ کی. پولیس کے مطابق ایس ایچ او فضل کریم پولیس پارٹی کے ہمراہ بالش خیل چیک پوسٹ کے قریب پولیس بختر بند گاڑی میں پہنچے تو خارکلی کمیٹی نے بختر بند گاڑی کو تلاشی کے لیے روکنے کی کوشش کی. گاڑی نہ روکنے پر خارکلی کمیٹی کے افراد نے گاڑی پر فائرنگ کی جس پر پولیس نے بھی جوابی فائرنگ کی. تاہم فائرنگ کے تبادلے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی. خارکلی قبائل کا کہنا ہے کہ انہیں شک تھا کہ گاڑی میں مخالف قبائل کو سامان لے جایا جا رہا تھا, اس وجہ سے ان پر فائرنگ کی. اس سے قبل بگن میں سرکاری گاڑیوں کی تلاشی کا سلسلہ جاری رہا جہاں 4 جنوری کو فائرنگ کے واقعے میں ڈپٹی کمشنر جاوید اللہ محسود سمیت 7 افراد زخمی ہو گئے تھے. اسپین کے شہر بارسلونا میں پاکستانی فورم اسپین کے صدر ذوالقرنین شاہ کی جانب سے پاکستان کے معروف ادیب دانشور شاعر افتخار رافی کی پہلی کتاب چکر چھولے کی تقریب رونمائی ہوئی. تقریب میں صاحب کتاب افتخار رافی, اداکارہ عائشہ عمر بھی شریک تھیں. افتخار رافی کی پہلی کتاب چکر چھولے کو بارسلونا میں خوب پذیرائی ملی. سید ذوالقرنین شاہ, پروفیسر طاہر عظیم, مسز سعید ذوالقرنین شاہ, راجہ شفیق کیانی, جاوید مغل, مرزا ندیم بیگ, اشفاق احمد, اداکارہ عائشہ عمر نے اپنے اپنے خطاب میں کہا کہ افتخار رافی کی تحریریں انسانی جذبات کی عکاس ہیں اور دل میں گھر کر لیتی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ چکر چھولے میدان میں پاکستان ضروری ہے, میڈ ان پاکستان ضرور ہے مگر اس کتاب کا مخاطب پوری انسانیت ہے. چکر چھولے سے اشفاق احمد کی خوشبو آتی ہے. ادیب و دانشور افتخار افی کا کہنا ہے کہ جو پیار اور مان مجھے بارسلونا میں ملا میں اسے کبھی نہیں بھولوں گا.
ग्लासगो में रूहानी महफिल का इनेकाद। रूहानी महफिल के इनेकाद का मकसद स्कॉटलैंड में नई नस्ल को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से आगाही देना था। पाकिस्तानी नातख्वां अहमद रजा कादरी ने हदिया नात पेश किया। स्कॉटलैंड की मारूफ सियासी शख्सियत राना ताहिर और राना असद के ताबन से ग्लासगो में रूहानी महफिल का इनेकाद किया गया। मारूफ नातख्वां अहमद रजा कादरी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की और अपनी दिलकश आवाज़ से समा बांध दिया। इस मौके पर नातख्वां अहमद रजा कादरी का कहना था कि इस किस्म की महफिलों से नई नस्ल में इस्लाम की मोहब्बत बढ़ती है। डीपी वर्ल्ड ILT20 सीजन 3 का मेला सजने को तैयार। पाकिस्तानी खिलाड़ी फखर जमान, मोहम्मद आमिर, आजम खान की परफॉर्मेंस से शायकीन लुत्फानंदोज होंगे। पाकिस्तान के स्पीड स्टार साबिक बॉलर शुएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनस लीग का हिस्सा हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ अरशद मलिक से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, जहां पर डीपी वर्ल्ड ILT20 2025 का सीज़न 3 जो है वो शुरू होने वाला है, जिसकी तमाम तार तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। इस हवाले से आज कैप्टन्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। ये बताता चलूं कि इसमें 6 टीमें मद्दे मुकाबल होंगी। इसमें इस टूर्नामेंट की ख़ास बात यह है कि इसके पाकिस्तान के नामवर प्लेयर जिनमें फ़खर जमान, मोहम्मद आमिर और आज़म खान जो है ना वो परफॉर्म करेंगे, और इसके अलावा वसीम अकरम, वकार यूनस के अलावा इस टूर्नामेंट की एक ख़ास बात कि पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर पाकिस्तान के स्टार शुएब अख्तर जो है ना इसके ब्रांड एम्बेसडर होंगे, और कमेंट्री बॉक्स में भी अपने अल्फाजों का तड़का लगाएंगे। जी, बरतानिया में एवरेस्ट फील्ड की मकामी मस्जिद की इंतजामिया और इमाम मस्जिद के दरमियान तनाज़ा बदस्तूर बरकरार। लोगों ने सख्त सर्दी में फुटपाथ पर नमाज जुमा अदा की। इस मौके पर एहतजाज भी किया गया। किसी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद थी। मुजाहिरीन का कहना था कि इमाम मस्जिद और उनके सपोर्टर्स को मस्जिद में दाखिले की इजाज़त दी जाए, उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं। मकामी उलमा और कम्युनिटी रहनुमाओं ने फरीकैन से मामले को अफ़ाम व तफ़हीम के साथ हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। मस्जिद के बाहर इकट्ठे हुए हैं कि इन लोगों ने हम लोगों को बैन कर दिया। बैन इन लोगों ने इसलिए किया कि हम लोगों ने, मैंने बजाते मेरे चंद दोस्तों ने मस्जिद में खड़े होकर पूछा कि अगर ट्रस्टीज और अलामा साहब के माबैन कोई मसले मसाइल हैं तो उनको पब्लिक को बताया जाए क्या मसला है, हम लोग जानना चाहते हैं। इन लोगों ने नेक्स्ट डे मुझे बैन लेटर मेरे घर में भेज दिया कि आप मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकते। इसी तरह और मेरे चंद दोस्त हैं जिनको बैन कर दिया।